औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम ही अली सरवर है और ये मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला मुहम्मद व आलिहि व सहाबिहि अल्फ़ाज़ि मरातिब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे बहन भाइयों और बच्चों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं आपके लिए बहुत अच्छी वीडियो लाया हूँ जो ईमान अफरोज़ है। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक शेर आपकी नज़र करता हूँ। पस्ती से बुलंदी तक प्रवास करता हूँ, पस्ती से बुलंदी तक प्रवास करता हूँ, खुदा का नाम लेकर अपने लफ्ज़ों का आगाज़ करता हूँ। नबी अलैहिस्सलाम का इरशाद पाक है कि तुम में से जो शख्स मुसीबत में हो, परेशानी में हो, उसे चाहिए कि मुझ पर कसरत से दुरूद पड़े। दुरूद पाक परेशानी और मुसीबत को ले जाता है। एक वाक़या आप सुनिए। दो दोस्त थे। एक दोस्त ने अपने दोस्त से कर्ज लिया 3000 दिरहम। वादे का वक्त आया तो उस दोस्त को पैसे लेने का उसने मुतालबा किया तो उसने कहा मेरे पास पैसे तो नहीं है, काम काज भी नहीं है और वो पैसे खर्च हो गए। कहा अच्छा कुछ और दिन देता हूँ मोहलत। चुनाचे वो मोहलत भी गुजर गई तो वो कहने लगा आप तो दे दो मेरे पैसे जो आप दिया नहीं है। फिर वो काजी के पास चला गया, अदालत में मुकदमा दायर कर दिया और ये कहा कि मेरा दोस्त पैसे मेरे वापस नहीं देता। काजी ने अदालत में बुलाया, कर्जदार से पूछा कि तुमने पैसे देने हैं? कहा हाँ देने हैं। तुमने पैसे लिए थे? कहने लगा लिए थे। तो जज ने कहा कब दोगे? कहने लगा पैसे मेरे पास नहीं है, मैं कहाँ से दूंगा? काजी ने कहा 30 दिन की मोहलत है, 30 दिन में कर्ज अदा कर दो वरना तुम्हें जेल हो जाएगी। वो कर्जदार घर आया, बहुत परेशान था। आखिर उसको वो रवायत याद आ गई कि नबी अलैहिस्सलाम का फरमान है कि तुमसे जो शख्स भी मुसीबत या परेशानी में हो, उसको चाहिए कि मुझ पर कसरत से दुरूद पाक पढ़े। दुरूद पाक परेशानी और मुसीबत को ले जाता है। सुभान अल्लाह। चुनाचे कर्जदार ने कहा और तो कुछ भी नहीं है। सुबह शाम दुरूद पाक पढ़ने लगा। 1 2 दिन 3 दिन 27 दिन गुजर गए। 3 दिन बाकी थे और 28वीं रात आ गई। सोया, कोई कहने वाला कहता है घबराओ नहीं, तुम्हारा कर्जा अदा कर दिया जाएगा। तुम अली बिन ईसा के पास जाओ, वो तुम्हारा कर्जा अदा कर देगा। सुबह उठा तो कहने लगा ख्वाब में किसी ने इशारा तो दिया है, मगर इस वजीर को क्या बताऊं कि आवाज़ आई है, कैसे होगा? वो दिन भी गुजर गया। दुरूद पढ़ते पढ़ते 28 दिन गुजर गए। 29वीं 29 यानी के दिन रात आ गई। अब नबी अलैहिस्सलाम ख्वाब में तशरीफ़ ले आए। आका अलैहिस्सलाम फरमाने लगे मेरे ग़ुलाम घबराओ नहीं, अली बिन वज़ीर के पास जाओ, वो तुम्हारा कर्ज अदा कर देगा। सुबह उठा तो बड़ा पुरसकून था। आका ने ज़ियारत करा दी थी। आका ने आसरा भी दे दिया। अब काम तो हो जाना है, मगर ख्याल आया कि मैं ये वो ईसा जो वज़ीर था उसको क्या कहूँगा। मुझे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमा दिया है तो वो मेरे से निशानी मांग लेगा। मेरे पास कोई निशानी नहीं है या सबूत भी नहीं है। तो इस परेशानी में आखिरी दिन भी गुजर गया। सुबह अदालत में जाना था। अब जब रात को सोया तो आका अलैहिस्सलाम ख्वाब में फिर तशरीफ़ ले। फिर किस्मत उसकी जाग उठी। फरमाया अली बिन ईसा के पास जाओ, जो रकम तुम्हें दरकार है उससे ले लो। वो कहने लगा हजूर वाला, अगर मैं उसके पास जाऊंगा तो उसने कोई सबूत और निशानी मांगी तो मैं कैसे यानी उसको बताऊंगा और वो कैसे मान लेगा?
آپ سے نے فرمایا کہ تم اس سے کہنا کہ علی بن عیسیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ نشانی بتائی ہے کہ روزانہ تم فجر کی نماز کے بعد 5000 بار درود پاک پڑھتے ہو، اور جب تک درود پاک مکمل نہ ہو جائے تم کسی سے بات نہیں کرتے۔ یہ راز تمہیں پتہ ہے اور تمہارے اللہ کو معلوم ہے۔ اور جب وہ اٹھا تو بہت پرسکون تھا، کہنے لگا اب تو ثبوت بھی مل گیا، آخری لمحات تھے، عدالت میں پیش ہونا تھا۔ اس سے پہلے وہ صبح سویرے علی بن عیسیٰ کے پاس چلا گیا، اس کے دربار میں درباری بھی تھے۔ کہنے لگا وزیر صاحب سے ملنا ہے، پیغام لایا ہوں۔ اندر سے سوال کیا کہ کس کا پیغام لائے؟ کہا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لایا ہوں۔ دروازہ کھلا، علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس بٹھایا اس کو۔ کہنے لگا رات نبی علیہ السلام نے دیدار کروایا ہے اور مجھے 3000 درہم درکار ہیں، میں مقروض ہوں، آج پیسے واپس کرنے کی آخری تاریخ ہے، اگر آج پیسے نہیں دیے تو میں جیل چلا جاؤں گا۔ مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارا نام دیا ہے کہ تمہارے پاس جاؤں۔ اور وزیر کہنے لگا بات تو بڑی اچھی ہے، مگر میں کیسے مان لوں کہ کوئی نشانی ہے کہ تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے؟ عاشق رسول کہنے لگا خالی نہیں آیا، آقا علیہ السلام نے نشانی بھی بتائی ہے، ثبوت لے کر آیا ہوں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ آپ روزانہ فجر کی نماز کے بعد 5000 بار درود پڑھتے ہیں، اور یہ اعزاز آپ جانتے ہیں اور اللہ جانتا ہے، اور آپ کے پاس یہ اور اللہ کے پاس یہ راز ہے۔ یہ بات کسی نے تو بتائی ہی نہیں ہے۔ آپ جب تک درود پاک مکمل نہیں کرتے کسی سے بات بھی نہیں کرتے۔ اللہ اکبر۔ پہلے ذرا تصور کریں، جو وزیر صبح سویرے 5000 درود پاک پڑھتا ہوگا وہ عاشق رسول کتنا بڑا ہوگا۔ اس کی تو لاٹھی لگ گئی، کہنے لگا مرحبا یا رسول اللہ، میرے آقا، میرے درود آپ نے قبول کر دیے، آپ کے دربار میں منظور ہو گئے، میرے درود مقبول ہو گئے۔ چنانچہ اس کے بارے میں ارے ہو گئے۔ وہ اپنے گھر میں گیا، تھوڑی دیر کے بعد آیا، کہنے لگا 3000 درہم ہیں، یہ لے لیں جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ لبیک یا رسول اللہ، اور 3000 یہ اور لیجیے، آپ نے میرے گھر قدم رنجہ فرمایا، آپ نے معاف کیجیے، آپ نے اپنے قدم میرے گھر میں لگائے، قدم مبارک، یہ اس کا نذرانہ ہے، 3000 اور لیجیے، اس سے اپنے بچوں کا کوئی کام شروع کیجیے، اور آج ایک اور وعدہ کر کے جائیے کہ زندگی میں کبھی بھی کوئی ضرورت ہوگی تو میں آپ کا بھائی ہوں، اور کہیں نہ جانا، میرے پاس ہی آ جانا۔ اب یہ دیوانہ جھومتا ہوا عدالت میں پہنچا۔ 3000 روپے درہم اس کا جو مقروض تھا، اس نے جج صاحب کو 3000 روپے درہم ہاتھ میں دے پکڑا دیے۔ کہنے لگا جناب آج آخری تاریخ تھی، یہ لیجیے۔ جج کہنے لگا پہلے بتاؤ یہ کدھر سے لائے ہو؟ تم تو بالکل کوئی کاروبار بھی نہیں تھا، کلاش تھا، اور تم کنگال تھے، اب کدھر سے آ گئے؟ اس دیوانے نے بڑی عدالت میں واقعہ سنا دیا۔ گویا اس نے زبان حال میں یہ کہا ہوگا کہ یہ تو کرم ہے ان کا، ورنہ اتنی میری اوقات نہیں تھی، جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں تھی۔ اب یہ واقعہ سنایا تو جج بڑی عدالت میں جب اس نے یہ واقعہ سنا تو اپنی سیٹ سے کھڑا ہو گیا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ واپس آیا، کہنے لگا یہ 3000 درہم لو، یہ اب علی بن عیسیٰ سارا ثواب نہ لے جائے، میں بھی تو نبی پاک کا غلام ہوں، تمہارا قرضہ میں ادا کرتا ہوں۔ اچھا، جس دوست نے کیس کیا تھا وہ ساری باتیں سن رہا تھا، سوچا کہ یہ کیا ہو گیا ہے، جس پر میں نے مقدمہ دائر کیا اس پر نبی پاک کا اتنا کرم ہے۔
وہ کہنے لگا جیسے رکیے رکیے کاغذ قلم لائیے میں اپنا کل اس کو معاف کرتا ہوں. وہ بندہ کہنے لگا جج صاحب اب آپ اپنے 3,000 واپس لے لیں, میں کیا کروں, آپ نے کل کے لیے مجھے دیے تھے یہ آپ واپس لے لیں. جج کہنے لگا جو پیسے نبی پاک کے نام پر نکالیں وہ واپس نہیں لیتے, یہ پیسے بھی تم ہی لے جاؤ. اللہ اکبر. مفتی عظیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کی مشہور معروف کتاب ہے درود پاک کے فضائل پر لکھی ہے آپ نے, اس کا نام آب کوثر ہے. اس میں جو انہوں نے لکھا ہے, آپ لکھتے ہیں کہ یہ بندہ جو تھوڑی دیر پہلے 3,000 روپے کا مقروض تھا, جیل جانے کی امید تھی, اب 12,000 درہم لے کر اپنے گھر جا رہا ہے. یہ ہے درود پاک. یقین درکار ہے, وہ محبت درکار ہے اور بھروسہ درکار ہے. ہم درود پاک پڑھتے ہیں, وظائف بھی پڑھتے ہیں, مگر یقین نہیں ہوتا. چلو پڑھ لیتے ہیں. تو علماء کہتے ہیں کہ جب یقین کامل ہو تو پھر ایک وظیفہ بھی کام کر جاتا ہے, پھر تعویذ بھی اثر کرتا ہے, پھر دعا بھی قبول ہوتی ہے. ہر دعا مانگتے ہیں پہلے سوچتے ہیں کہ قبول ہوگی نہیں ہوگی. حضرت امام اہل سنت لکھتے ہیں کہ اس کی دعا قبول, ایسے آدمی کی دعا قبول ہی نہیں ہوتی جو اس نیت کے ساتھ دعا کرے کہ قبول ہوگی یا نہیں ہوگی. یقین سے دعا کریں, جس سے مانگ رہا ہوں وہ دینے والا ہے, خزانے اس کے بھرے ہوئے ہیں. اور اسی نے فرمایا ہے کہ مانگو میں تمہیں دوں گا, صدق کے دل سے دعا مانگو. یقیناً جو صدق کے دل سے دعا مانگے گا اس کی دعا قبول ہوگی. تو درود پڑھو, یقین کے ساتھ پڑھو, محبت کے ساتھ پڑھو, انشاءاللہ تمہاری بگڑی بن جائے گی. میرے آقا نے فرمایا درود پڑھنے سے مصیبتیں دور ہوں گی, پریشانیاں دور ہو جائیں گی. مگر درود پڑھنے والا کو چاہیے کہ محبت سے پڑھے, عقیدت سے پڑھے, عقیدت سے پڑھنے والا ہونا چاہیے, اور نماز بھی پڑھنی چاہیے. اگر درود شریف تو پڑھتے ہیں مگر نماز نہیں پڑھتے. نماز تو فرض ہے. کچھ لوگ بہت وظائف کرتے ہیں نماز, لیکن نمازیں قضا ہو جاتی ہیں. علماء فرماتے ہیں کہ مسلمان کا سب سے افضل وظیفہ نماز ہے. 5 وقت نماز پڑھنی ضروری ہے, وہ نہ پڑھی اور وظیفے کر رہے ہیں. پہلے نماز کی پابندی اور درود پاک اپنی زندگی میں شامل کر لیں. شاعر نے کیا خوب کہا ہے, دکھوں نے تم کو جو گھیرا تو آپ درود پڑھو, حاضری کی تمنا ہو تو درود پڑھو. میرے پیارے بہن بھائیوں بچوں, میں تو ایک مزدور ہوں جو مزدوری کر رہا ہوں, اور آپ کے لیے ایسی ویڈیوز لاتا ہوں جو آپ کو گائیڈ کرتی ہیں, آپ کو نصیحت کرتی ہیں. مجھے بھی میرے دل پہ بھی اس کا بہت اچھا اثر ہوتا ہے. تو آئیے دعا کرتے ہیں مل کے, اللہ تعالیٰ میں دنیا اور ہماری آخرت اچھی کر دے. صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر کر کے محمد علیہ صحابی اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. دعا کیجیے گا اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے اور موقع دے تو میں انشاءاللہ اور اچھی ویڈیو آپ کے لاؤں گا کل انشاءاللہ. تو اس وقت تک اجازت. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.